बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड ज़ोन के साथ मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मसर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। पाकिस्तान के लिए दुआ, अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे और ये जो आफत है इससे हमारी जल्द जान छूटे ताकि हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पर तेज़ी से गामज़न हो जाए। अली रज़ा अलवी साहब, क्या खबरें हैं? जी मज़हर बरलास साहब और नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद के 4 मनसूबों का इफ्तिताह करके इस इल्ज़ाम की नफ़ी की है कि मौजूदा हुकूमत तरक्याती मनसूबों पर तवज्जो नहीं दे रही। लेकिन इसके साथ साथ ही हम इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि अपोजिशन जो एक मुनाफिकाना सियासत कर रही है उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, जिसके मुताबिक वो आवाम के दुखों पर रोते हुए भी दिखाई देते हैं, दिल फरेब नारे भी लगाते हैं। टी वी के टॉक शोज़ पर ऐसे लगता है कि जैसे आवाम की दुख दर्द तकलीफ़ की जितनी ज़्यादा एहसास और जितनी ज़्यादा अज़ियत में वो मुब्तला हैं शायद ही कोई हो। लेकिन जब अमली तौर पर उन्हें साबित करना होता है तो उस वक्त वो गायब होते हैं। कैसे होते हैं वो सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और क्यों होते हैं ये भी बताने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज खासे बड़े तेज़ नज़र आए, बड़े मुतहर्रिक नज़र आए सियासी तौर पे, और सुना है कि उन्हें कहा गया है कि जनाब आप अपनी ज़रा एक्टिविटी थोड़ी सी तेज़ कर दीजिएगा। इस हवाले से उन्होंने 6 नून लीग के MPs से मुलाकातें की हैं और एक पीपल्स पार्टी के MPs से भी मुलाकात की है। ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं और इन मुलाकातों के आगे क्या असरात होने वाले हैं, इस पे भी बात करेंगे। उसकी वजह ये है कि जैसे ही ये मुलाकात हुई तो उसके फ़ौरन बाद उस्मा बुखारी को कहना पड़ा कि इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा और एक्शन लेने की फ़ौरी तौर पर मंजूरी ले ली गई है। फिर दोबारा ये कहा गया कि इन लोगों को आइंदा टिकट नहीं दिए जाएंगे। जायज़ा लेंगे भी, ये टिकट लेने वालों में शामिल भी होंगे या वैसे ही उड़ जाएंगे, क्या होगा, सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर फौरी कार्रवाई रोकने के ख़िलाफ़ हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी है। सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला आइंदा समात तक बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया और चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को काम से नहीं रोका जा सकता। इस पर भी बात करेंगे। इस पर बात थोड़ी सी, आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया, शिबली फराज साहब ने और बाकी लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर सयाहत बढ़ाने का जो ख्वाब है वो खून हो गया है। कहा गया था कि इमरान ख़ान बार बार कह रहे थे, बल्कि अगले दिन उन्होंने अपने कौमी असम्बली के ख़िताब में भी कहा कि कोरोना के बावजूद हम चाह रहे हैं कि सयाहत को फ़रोग़ दिया जाए। लेकिन अमली तौर पर यह हुआ है जनाब कि 30 से ज़्यादा PTDC ने मोटल्स बंद कर दिए हैं और एक ही झटके में 400 से ज़्यादा मुलाजमीन को फ़ारिग कर दिया है। और उसमें मुलाजमीन वो भी शामिल हैं जिनकी 20-20 साल हो गए थे, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी PTDC को दी थी, उन्हें फ़ारिग कर दिया गया है। इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले जनाब अपोजिशन की जो मुनाफिकाना सियासत है उस पे जाते हैं। मज़हर बरलास साहब, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लैदे हुई, अपोजिशन ने बड़ी तकरीरें भी की और बड़े मामलात, बड़े दुख सुख बताए, शुगर की बात की, करप्शन की बात की, इसके पेट्रोलियम की मसनूआत की बात की, महंगाई की बात की। और उसके बाद हमने देखा कि जब गिनती की बारी थी तो उस वक़्त अपोजिशन वाले गायब थे। बस ये अपोजिशन, आपको पता है कि तकरीरों और नारों की अपोजिशन है, इसके अलावा कोई बात नहीं इन्हें आती, सही ना कोई तमीरी बात है। मसलन एक तो आप देखें कि कुछ जवाबात दिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, ख़ास तौर पर ख्वाजा आसफ़ की उन्होंने बड़ी बात की कि किस तरह वो अमेरिका में जाके एशिया सोसाइटी के बंदों ने जब उनसे सवाल किए तो जब एशिया सोसाइटी वाले ने पूछा कि PTI में और नून लीग में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने कहा PTI मजहबी लोगों के करीब है, हम लिबरल हैं आपके करीब हैं, यानी अमरीकियों के करीब हैं। एक दूसरी बात उन्होंने अकामे की कि ये अजीबोगरीब वज़ीर ख़ारजा था पाकिस्तान का, जो दुबई से भी तनख्वाह लेता था, इधर से भी, उसके लीडरों की भी। बाकी ईमानदारी की बात की कि भाई जब आपका लीडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नाहल हो चुका है, साबित हो चुका है कि उसने जालसाजियाँ की, झूठ बोला, एक तो ईमान में झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो नवाज़ शरीफ ने आपको पता है कौमी असम्बली में झूठ बोला था कि ये हैं वो ज़राए जो पता नहीं, उस वक़्त तो सैयद खुर्शीद शाह भी ख़िलाफ़ थे, तो उन्होंने कहा पता नहीं ऊँटों पे ये पैसे लाद कर ले गए थे या कहाँ से ले गए थे। वो खैर उस पे जब केस चला तो फिर ये कतरी ख़त ले आए उधर सुप्रीम कोर्ट में, तो झूठ पर झूठ बोलते रहे। ऐसे ही मरियम का और तो बयान, क्या हसन के और बयान, ये अब्बा जी के और बयान। अब ये सारी नून लीग से एक सवाल है
کہ کیا آپ ایک ایسے شخص کو اپنا لیڈر مانتے ہیں جو ثابت شدہ جھوٹا ہے، یعنی کورٹ نے ثابت کیا ہے، نہ صحیح، ٹھیک ہے. ایک تو یہ منافقت ہے، پہلی منافقت کہ آپ اندھی تقلید کرتے ہیں. دوسری بلاول بھٹو صاحب کی طرف آ جائیے، وہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں اور ابھی تک وہ خیر اردو ان کی ٹھیک کر دیں. میں تو پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے کہتا ہوں، خاص طور پر چودھری اعتزاز احسن جو ہیں وہ تو دانشور ہیں، اردو کے بھی ماہر ہیں، پنجابی کے بھی، انگریزی کے بھی، تو وہ ان کو اچھی اردو سکھائیں. جب تک بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان کی زبان نہیں آئے گی، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستانی عوام کے نمائندہ ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان کی جو اردو ہے وہ ایسی ہے جیسے انگریز نہیں ادھر اردو بولتے تھے. جو لوگ انگریز کے زمانے سے واقف ہیں وہ وائسرائے آ کے اسی طرح کی اردو بولتے تھے. ایک تو ان کی زبان، میری درخواست ہوگی آصف علی زرداری صاحب سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی، کہ آپ اپنے لیڈر کی، اپنے چیئرمین کی اردو کم از کم ٹھیک کروا دیں. باقی علاقائی زبانیں تو وہ بولیں نہ بولیں، مگر کم از کم قومی زبان جو ہے وہ ٹھیک ہو. اچھا مظہر برلاس اچھا صاحب، ایک اور جی، جب بلاول بھٹو زرداری کہتے تھے کہ جی ہم جب تقریر کرتے ہیں تو وزیر اعظم سے ان کو شکوہ تھا کہ وزیر اعظم تقریر کر کے چلا جاتا ہے، تو وہی کام انہوں نے خود اس کے دوسرے دن کر دیا، صحیح، خود تقریر کی. تو جب حکومتی لوگوں کی باری آئی تو بلاول بھٹو صاحب واک آؤٹ کر گئے. تو یہ کوئی طرز عمل درست نہیں ہے اپوزیشن کا. اچھا ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں، یہ ایک سوچ ہے، چونکہ آپ کا سوال ہے نا کہ اپوزیشن کی منافقہ نہ سیاست. مجھے اس پارٹی میں سے، دونوں میں سے، نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ایک صوبائی صدر نے یہ کہا، انہوں نے کہا ہم نہیں ترقی کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہم غلام ہیں. یہ ایک صوبائی صدر کہہ رہا ہے ان دونوں بڑی پارٹیوں میں سے کسی ایک کا. اچھا ہم غلام ہیں. اس نے کہا ہم غلام ہیں اس لیے کہ ہمارا لیڈر اسی گھر سے ہی ہونا ہے، جو بھی ہو اسی گھر سے لیڈر ہے. ایسے ہم لیڈر نہیں بن سکتے، ہم صوبائی صدر بن جائیں گے، سیکرٹری جنرل بن جائیں گے، لیکن پارٹی کے سربراہ نہیں بن سکتے. یہ اس کے وہ اندر اس کا بول رہا تھا. میرے ساتھ کسی ادھر شادی میں ملا تو مجھے کہنے لگا یار، میں نے کہا دیکھو یہ تو عجیب بات ہے، جیسے دیوتا بنائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے. یہ خاندانی سیاست ہو گئی ہے نا، موروثی سیاست ہو گئی ہے کہ وہ اس سے باہر نہیں نکل پاتے. جمہوریت تو موروثی سیاست کی نفی کرتی ہے، ڈیموکریٹک چیزیں نہیں. اچھا میں واپس اپنے اس پہ جہاں سے بات شروع کی تھی وہاں ہوں گا کہ اس اجلاس میں مظہر برلاس صاحب 40 گھنٹے جو ہیں وہ فکس کیے گئے تھے کہ بجٹ سیشن کے اوپر 40 گھنٹے گفتگو کی جائے گی. لیکن اس میں گفتگو ہوئی، بحث ہوئی 57 گھنٹے اور 9 منٹ. 57 گھنٹے اور 9 منٹ بحث ہوئی. اس میں اپوزیشن نے 29 گھنٹے اور 14 منٹ گفتگو کی. میں پورا فگرز کے ساتھ آپ کو، تاکہ آپ اس پہ مزید کھل کے بات کریں ذرا، کہ 29 گھنٹے اور 14 منٹ اپوزیشن نے بات کی، 27 گھنٹے اور 55 منٹ حکومت نے بات کی. اپوزیشن نے اپنے مقررہ وقت سے 10 گھنٹے اور 49 منٹ زیادہ گفتگو کی، اور یہی تاثر دیا جا رہا تھا کہ بس ابھی حکومت گئی، ابھی گئی، بجٹ پاس نہیں ہونے دیا جائے گا، یہ نہیں کیا جائے گا. اور اس وقت حکومت کے پاس 160 بندے ہیں. مینگل صاحب کے جانے کے بعد اپوزیشن کے پاس 162 آدمی ہیں، اور ساری تقریریں اتنا اضافی ٹائم لے کے، اتنا قوم کا سرمایہ خرچ کر کے، اتنے دکھ سکھ بتا کے، اتنے مصائب اور فاتحہ خوانیاں اور مرثیہ خوانیاں کرنے کے بعد آخر میں پوچھنا صرف یہ سادہ سا معصوم سوال ہے. یہ چاہتا ہوں مظہر برلاس صاحب جیسے کہ جو اندر کی خبریں لاتے ہیں کہ یہ 119 صرف آئے، 162 نے آنا تھا، باقی کدھر گئے؟ ان کو کس نے روکا؟ ہاں ایک تو انہوں نے وقت زیادہ لیا اپوزیشن نے. اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا اس وقت میں کوئی تعمیری باتیں بھی کی. یہ اگلا سوال ہے. جو باتیں عبد القادر پٹیل کرتے ہیں وہ شغل کے لیے تو باتیں ٹھیک ہیں، لیکن وہ جو بلو دا بیلٹ باتیں کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے
کہ ان کی پارٹی کی خواتین بھی وہیں بیٹھی ہوتی ہیں، ایسے دوسری پارٹیوں کی خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، پھر وہ تقریر براہ راست جا رہی ہوتی ہے ٹی وی پر، تو اس قوم کے بچے بچیاں سب سن رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو وہ ٹھیک ہے، ایک شغل کے طور پر، مسخرے پن کے طور پر تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جس طرح کے وہ الزامات لگاتے ہیں لوگوں پہ اور جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں اخلاقیات اس کا اجازت نہیں دیتی۔ صحیح ہے۔ اب انہوں نے 29 گھنٹے بات چیت تو کر لی، لیکن کوئی تعمیری بات نہیں کی۔ فائدہ کوئی ہوا اس کا عوام کو؟ کوئی چیز سستی ہوئی، کوئی مہنگائی کم ہوئی، کوئی آمدن میں اضافہ ہوا، کوئی تنخواہ میں اضافہ ہوا؟ کوئی مطلب ہے دکھ تو یہی تھے۔ او بھائی علی رضا علوی صاحب، آپ سادہ آدمی ہیں، قوم کی باتیں نہیں کی جاتی۔ قوم کو تو اس جمہوریت نے پچھلے 35-40 سال میں وہ رگڑا ہے کہ لوگوں کو بیچاروں کو زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اور حالت ان کی یہ ہے، وہ کدھر گئے ان کے بندے؟ یہ حال پتہ کون سا ہوا ہے؟ آپ کو یاد ہے وہ یہ سنجرانی صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تھی؟ جی جی۔ تو بندوں نے ووٹ سنجرانی کو دے دیے۔ اچھا، باتیں بڑی ہو رہی تھیں، تو ٹی وی کے باہر ٹاک شوز نکل میں اور کے گفتگو ہو رہی تھی، اچھا اخباری بیانات میں اور باتیں ہو رہی تھیں۔ جنہوں نے ووٹ سنجرانی کو دیا وہ باہر نکل کے ایسی اونچی پریس کانفرنسیں کر رہے تھے کہ ہم کمیٹی بنا دیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، اور پارٹیوں میں تحقیق ہوگی اور فلاں ہوگا۔ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، وہ کمیٹی بنائی نہیں جاتی نا، کمیٹی ڈالی جاتی ہے۔ بھائی وہ لیڈران کی مرضی سے سارا کچھ ہوا تھا۔ اچھا، اب یہ جو بندے نہیں آئے ان کو کس نے روکا؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں۔ اچھا، حکومت کے تو جی ٹھیک ہے جی، کوئی 30 بندے ناراض تھے، وہ ادھر F7 اسلام آباد میں حاجی امتیاز کے گھر میں بیٹھے تھے۔ جی۔ حاجی امتیاز منڈی بہادین کا ایک MNA ہے، وہ چودھری اعجاز کا بھائی۔ تو ادھر وہ لوگ بیٹھے تھے، تو یہ سپیکر صاحب اسد کیسر پہنچ گئے اور پرویز خٹک شاید اور مراد سعید، حکومتی ٹیم یعنی پہنچ گئی۔ جی جی۔ انہوں نے جا کے منایا، 3 ان کے مطالبے تھے۔ مطالبے مانے وہ مطالبے بھی کسی حد تک جائز ہیں، کچھ ناجائز بھی ہیں۔ پہلا مطالبہ تھا ہمارے کام رکے ہوئے MNAs کے وہ نہیں ہوتے، وہ ہونے چاہیے۔ اوکے، صحیح ہے، لوگ ووٹ اسی لیے دیتے ہیں ان کو۔ دوسرا مطالبہ تھا کہ ہم نے جو ترقیاتی اسکیمیں دی ہیں وہ ان کی منظوری ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہو گئی۔ تیسرا مطالبہ بڑا خطرناک تھا کہ جو ہماری ترقیاتی منصوبے ہیں ہمارے، وہاں جو ٹھیکے دیے جائیں وہ ٹھیکیدار ہماری مرضی کے ہوں گے۔ اسی میں تو سارا کام ہوتا ہے۔ یہ تیسرا مطالبہ تھا۔ ٹوٹل کام سارا ہوتا ہے اس میں۔ یہ تو ہو گیا۔ اچھا، وہ تو اس چکر میں مان گئے۔ یہ جو ان کے غائب ہو گئے، وہ کدھر گئے؟ ان کو کس نے روکا؟ ان کے کتنے ان پہ غائب کیا ہوئے؟ مجبوری تھی؟ آپ دیکھیں نا، یہ 33 بندے غائب ہو گئے ان کے۔ 33 بندے غائب ہو گئے۔ اچھا، اب 33 بندوں کا حساب بلاول بھٹو زرداری سے اور خواجہ آصف سے بھی لینا چاہیے۔ شہباز شریف تو ویسے ہی غائب ہو گئے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جی ہاں۔ وہ تو میرا خیال ہے بس جب اچھا، مجھے ایک اور سمجھ نہیں آتی علی رضا صاحب، پتہ نہیں کون مجھے یہ بات سمجھائے گا کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، تندرستی نہیں ہوتے، جب حکومت میں آتے ہیں تو بیماری ان کے قریب سے گزرتی بھی نہیں۔ یہ اقتدار کا کھیل بڑا عجیب ہے۔ 33 نہیں 43 بندے غائب ہوئے۔ اچھا، 43 بندے غائب ہوئے مظہر برراز صاحب، اور یہی بات یہ ہے۔ میں تو آپ کے فکر سے ایسے حساب کتاب رکھنے لگا رہا تھا۔ ایک اور بات ہے نا، دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 43 بندے غائب۔ اپوزیشن بلاول بھٹو صاحب، آپ قوم کو حساب دیں، اور مسلم لیگ نون کے جو شریف برادران ہیں وہ بھی حساب دیں۔ آپ کے 43 بندے، 43 بندے کدھر غائب ہو گئے ووٹ کے وقت؟ کیا انہوں نے بھی حکومت سے کچھ دیا ہوگا؟ جی، یہی تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں اچھا جی، نورا کشتی ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی آپس میں، عمران خان صاحب کہتے تھے۔ ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مل کے حکومت کے ساتھ نورا کشتی ہے اور نشانہ صرف عوام ہے۔ اچھا، یہ پھر یہ جو کہتے تھے نا اوپر سے یہ باتیں کرتے ہیں،
کہ جی یہ -1 ہو رہا ہے تو یہ جا رہے ہیں تو وہ جا رہے ہیں اپوزیشن والے، اس لیے کہ اپوزیشن تو ملی ہوئی ہے حکومت سے، کوئی شک نہیں۔ اچھا ایک اور بات ہے، پی ٹی آئی آج تک جو بل منظور کروانا چاہتی ہے وہ رکتا ہی نہیں، ہو جاتا ہے، وہاں کبھی کسی نے نہیں رکاوٹ ڈالی۔ ہے قانون سازی جتنی وہ کرنا چاہتے ہیں ہو جاتا۔ او ہو ایک قانون سازی تو ایسی ہوئی کہ ادھر تو ٹکٹ کٹا لو، لینڈ بنا لو، کان لپیٹ کے گئے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ساری جمہوریت کے نمبردار جناب آرام سے۔ اس میں تو علی رضا صاحب، اس میں تو لوگوں نے اپنی تصویریں بھی بنائی ہوں گی کہ سر یہ دیکھ لیں یہ ووٹ میں نے دیا ہے۔ ہاں تو پھر یہ اس کا مطلب اس میں تو لائن بنی ہوئی تھی، اس کا مطلب یہ سب مل جل کے یہ عوام کو بے وقوف بناتے ہیں۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، اب ہمیں انشاءاللہ اس پہ مزید بات چیت کرتے ہیں، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ حکومت تو جی غلطیوں کا سرچشمہ، غلطیوں کا منبع، ٹھیک نہیں کر رہی، ڈیلیور نہیں کر رہی۔ ظاہر ہے جو بھی حکمران ہوتا ہے اس سے عوام کو بہت زیادہ گلے ہوتے ہیں اور بہت ساری امیدیں اور توقعات وابستہ ہوتی ہیں، بعض اوقات نہیں پوری ہوتی، ناراضگیاں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن اپوزیشن جو عوام کے دکھوں میں نڈھال نظر آتی ہے، اپوزیشن جس کو بڑی پریشانی ہے بدامنی کی، کورونا پہ کنٹرول نہیں ہو سکا، مہنگائی جو ہے اس پہ قابو نہیں پایا جا سکا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 1,25,26 روپے کی چھلانگ لگا دی گئی، چینی 55 سے بڑھ کے 90 پہ چلی گئی، اور ایسے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن کوئی تقریریں ساری کی ہیں، جب عملاً کام کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بات ہم کر رہے تھے، لیکن ادھر ہی آج پنجاب میں بھی کام ڈل گیا جناب۔ آپ کے عثمان بزدار صاحب جو بالکل خاموشی سے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں انہوں نے کیا چھو منتر کیا ہے۔ کوئی آپ کے ایک تو ناروال کے صاحب اور ایک آدھ کوئی بکھر کے صاحب، میں نام بھی لے دیتا ہوں ان کے، 6 نون لیگ کے لوگ ان کو ملے ہیں، اور غصہ اتنا ہے کہ عظمیٰ بخاری کہتی ہے ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ پھر کیونکہ اگر یہ بات نہ کرتی عظمیٰ تو پھر اس ملنے کو شاید ہم تھوڑا سا لائٹ ہی لے لیتے، لیکن جو ایکشن ہوگا تو اس کا مطلب ہے کوئی کہیں دال میں کالا ہے۔ اچھا ایک تو یہ جو میں اکثر ان پہ تنقید کرتا ہوں نا سیاستدانوں پہ، تو میرا کوئی شوق تو نہیں ہے، ظاہر ہے ہماری کسی سے دشمنی ہے، کوئی ذاتی میں ان کے یہ لچھن دیکھتا ہوں تو پھر کرتا ہوں۔ یہ جیسے آپ نے وہ مولانا غیاث الدین صاحب کا نام لیا، جی غیاث الدین صاحب ہیں، میاں جلیل شرک پوری صاحب ہیں، اشرف انصاری صاحب ہیں، نشاط احمد ڈہا صاحب خانے وال والے، اظہر عباس صاحب مظفر گڑھ والے، فیصل نیازی صاحب اور پیپلز پارٹی کے غضنفر عباس لنگا صاحب، یہ 7 بندے۔ ٹھیک ہے، فیصل نیازی وہ خانے وال سے ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب جناب یہ ہے مثلا ان میں سے غیاث الدین صاحب کی بات کر لیں۔ غیاث الدین صاحب نون لیگ میں رہے، پھر یہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے، پھر یہ کاف لیگ میں بھی رہے، پھر نون لیگ میں آ گئے، تو اب وہ پی ٹی آئی سے بھی دست پنجہ ملا رہے ہیں، اسی طرح یہ باقی ہیں۔ اچھا جو ڈاہا صاحب ہیں اس طرف تو بھائی وہ بزدار صاحب کے سسرال ہیں اسی علاقے میں، جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو خانے وال میں جو فیصل نیازی ہے وہ ہیں تو نون لیگ کے، لیکن بھائی وہ عمران خان کا قبیلہ ہے تو وہ آگے ہوں گے۔ وہ آپ پنجاب اسمبلی کی کہہ رہے ہیں، یار وفاق میں قومی اسمبلی میں بھی یہی صورتحال ہے بھائی، کتنے بندے نون لیگ کے، کتنے پیپلز پارٹی کے، پتہ نہیں تاریک راتوں میں ملاقاتیں کرتے ہیں یا دن کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اور اس دفعہ تو اور سندھ کی بات ہے نا، ہاں جی سندھ میں کیا گروپ نہیں بنا ہوا، آغا سراج درانی کی قیادت میں گروپ بنا ہوا تھا، وہ تو پتہ نہیں آصف علی زرداری صاحب نے کیسے روکا اس بغاوت کو، ورنہ وہ تو بندے تیار تھے 30-32 کہ ٹھیک ہے جی ہم آتے ہیں۔ اور ادھر بھی یہی نہیں ہوا، جو پی ٹی آئی کے ناراض لوگ تھے اپوزیشن والوں کی منتیں کرتے رہے، بھائی ہم نہیں جا رہے یا ہم چلے بھی جائیں، بڑا موقع ہے آپ جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو، آپشنز دیتے رہے۔ تو بزدار صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے آخر انہوں نے بھی کوئی کام دکھانا ہے، بھائی کام تو وہ دکھاتا ہے،
اتنی تنقید کے باوجود سارا میڈیا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اچھا پی ٹی آئی کے لوگ بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اپوزیشن کے لوگ بھی پیچھے, لیکن وہ پونے 2 سال سے ملک کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن ایک کام کیا دیکھو, یہ جو کہا جاتا تھا نا کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانا ہے, انہوں نے سیکریٹریٹ الگ کر دیا ہے. اس کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری چودھری اختر زمان صاحب کو بنا دیا ہے. جی جی. اچھا اس میں وہ دیکھیں ایڈیشنل آئی جی جو ہے انعام غنی بن گئے ہیں, الگ سیکریٹریٹ ہوگا. نہیں میں کام کر تو دیا نا کچھ نہ کچھ کرنے, کچھ نہ کچھ کرنے. ساؤتھ پنجاب کو خوش تو کچھ کیا اب نا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ ساری بات جو میں نے اسٹیبلش کی ہے گزشتہ 10-12 گھنٹوں سے, وہ یہ ہے کہ یہ بڑا رولر ڈلا ہوا تھا. عمران خان صاحب خود انہوں نے خود بات کی -1 کے فارمولے پہ بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے باوجود ادھر یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ادھر راوی نے چین ہی چین لکھ دیا. اس کے بعد صورتحال کیا بن رہی. بلاول بھی کہتے ہیں -1 کی بات ہم نے تو نہیں کی. خرم دستگیر نے بھی کہا جی -1 کی بات ہم نے تو نہیں کی, یہ ہمیں سنانے کے لیے نہیں ہے, یہ کسی اور کو سنانے کے لیے. عمران خان نے یہ بات کسی اور کو سنائی ہے. نو یہ سارے -1 کی باتیں کرتے رہے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے پہلے انہوں نے کیا کیا, یہ کھچڑیاں بیچ میں پکتی نہیں ہیں. اچھا نون لیگ میں ایک کھچڑی پکی, لو جی بندوں کے نام میں لے دیتا ہوں کہ جی شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنائیں. انہوں نے کہا نہیں, بندے ناراض ہو گئے. شاہد خاقان عباسی صاحب ادھر ادھر گروپ لے کر ناراض ہو گئے. 2 گروپ تو ہے نا, 3. جی جی. مریم بھی اس نے کہا نہیں جی نہیں, یہ کیا بات ہوئی, باپ میرے کی پارٹی اور شہباز شریف بن جائے نہیں. پھر انہوں نے کہا اچھا جی شاہد خاقان کو بنا لیں, تو دوسرا گروپ ناراض انہوں نے. پھر انہوں نے بڑا سوچ کے نا انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کے بھی لوگ اس پہ راضی ہیں, نون لیگ کے بھی راضی ہیں, کچھ پی ٹی آئی کے بھی آ جائیں گے. تو انہوں نے ایک شخصیت کا نام فائنل کیا, کس کا, ایاز صادق کا. ٹھیک ہو گیا. جی بالکل. اچھا دلیل کی کیا دی گئی کہ جی نون لیگ میں وہ غیر جانبدار سے آدمی ہیں. اچھا جی پیپلز پارٹی میں جی وہ جی چونکہ احمد مختار کے کزن ہیں تو قابل قبول ہیں, اور پی ٹی آئی میں بھی ان کے رابطے ہیں چونکہ وہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے. اچھا اسی طرح انہوں نے حکومت میں شامل بھی کچھ لوگوں نے ادھر ادھر انٹرویو دیے. تو جب عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ میری پارٹی کے کچھ لوگ بھی وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں اور انٹرویو دے رہے ہیں, اور ادھر انہوں نے ABC سنا دی ہے, تو جب ان کو یہ خبر ہوئی تو انہوں نے ہی فواد چودھری سے کہا کہ یہ باتیں کرو کسی ٹی وی پہ جا کے بھائی. تو پھر کیبنٹ میٹنگ میں وہ بات آ گئی, پھر وہ بندے بے نقاب ہو گئے. تو پھر آپ کو پتہ ہے فیصل واڈا نے تو ایک بندے کی طرف اشارہ کر کے کہا, اشارہ بھی ہوا, یہ بھی اور مبینہ طور پر وہاں ٹیشو کے ڈبے بھی پھینکے گئے. ہاں, اور پھر وہ ایک جو ملتانی شاہ ہے اس نے تو باریک کام کیا نا, وہ تو چپ کر کے اس نے کہا جی میرا تو تعلق ہی نہیں اس بات سے, اور سنا وہ ناراض بھی ہے. نہیں پھر اب اس نے عمران خان کے حق میں بڑی تقریر کی قومی اسمبلی میں. اور دوسرے جو صاحب ہیں ایک جرنیل کے بیٹے, وہ تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا تو لیڈر ہی عمران خان ہے. یعنی اب معاملہ صرف اتنا ہے. تو عمران خان نے ہوا نکالی وہ خود, اور پھر انہوں نے اپنی قومی اسمبلی کی تقریر میں بھی -1 کی بات کی, اور جب -1 کی بات کی تو ساتھ ہی یوں پیچھے مڑ کے دیکھا, ان میں سے کوئی بھی بن جائے تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا, ہے یہ کہا. تو وہ پیغام تو یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن والے ہمیں نہیں سنا رہے, وہ ان کو سنا رہے ہیں جو کوئی ان کو لائے تھے یا جو ان سے محبت کرتے ہیں یا سرپرستی کرتے ہیں. نہیں لائے, میری بات سنیے, بات یہ ہے کہ جو لانے والی بات ہے نا وہ بھی چلے, آج پھر کر دوں لانے والی باتیں بھی. کریں اس لیے تو بیٹھے ہیں. اچھا جی 2 پارٹیاں ہیں, 3 پارٹیاں اس وقت, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, اور پی ٹی آئی ہے. جنرل سکندر مرزا, بھٹو صاحب
لا کالج میں پڑھاتے تھے. تو بھٹو صاحب کو وزیر بنایا گیا ان کے دور میں صنعت کا. ناہید سکندر ان کی بیوی تھی جو نصرت بھٹو کی رشتہ دار بھی تھیں, ایرانی النسل تھیں. تو بھٹو صاحب صنعت کے وزیر بن گئے. پھر ساتھ ہی ایوبی دور شروع ہو گیا تو بھٹو صاحب ایوب کی کابینہ میں آ گئے, وزیر خارجہ بن گئے. اب جو وہ بھٹو صاحب ان کو کہتے تھے, میں نہیں کہتا ادھر, لوگوں کو پتہ ہی ہے, ٹھیک ہے. پھر بھٹو صاحب نے سوچا کہ اب ادھر میں سے جمہوریت کی کوئی شاخ نکالوں. وہ کیسے نکالی کہ 3 کسان کانفرنس کی تھی مولانا باشانی نے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں, سوشلزم کے نام پر. تو چونکہ اس وقت روس کا بڑا چرچا تھا, سوشلزم جاگ رہا تھا, نعرے ہر طرف لگ رہے تھے, سرخ ہے سرخ ہے, ایشیا سرخ ہے. تو بھٹو صاحب نے ایسے شملہ معاہدہ یہ وہ میری مٹھی میں ہے, تاشقند میری مٹھی میں ہے کر کر کے تو علیحدہ ہوئے حکومت سے اور اپنی پارٹی بنا لی. پھر اس پارٹی میں سوشلزم کے نعرے لگے, اسلامک سوشلزم, اور غریبوں کو ساتھ ملا لیا گیا, اقتدار میں آ گئے. پھر بھٹو جاگیرداروں کے ہتھے چڑھ گئے, پھر بھٹو کو پھانسی ہو گئی. اب دوسرے صاحب آ جائیں, میاں نواز شریف صاحب. میاں نواز شریف صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں سپورٹس بیس پہ داخل ہوئے اور پہلوانی کی سیٹ پہ داخل ہوئے. نمبر ان کے کم تھے, گورنمنٹ کالج لاہور میں تو ذہین لوگ جاتے ہیں, تو یہ وہاں جانے کا ان کو شوق تھا کہ میں اعلیٰ ترین ادارے میں پڑھوں جہاں ذہین لوگ پڑھتے ہیں. تو وہاں خواجہ آصف ان کے کلاس فیلو ہیں, شفقت محمود بھی کلاس فیلو ہیں. شفقت محمود اور خواجہ آصف یہ ہاسٹل میں رہتے تھے. صحیح ہے. یہ اپنے یہ جو مہدی شاہ تھا اپنا وہ جنرل مہدی, حسین مہدی, وہ بھی انہی دنوں میں تھا. یہ میرا خیال اعجاز شاہ بھی تھے. وہ خیر میاں نواز شریف صاحب کرکٹر بننا چاہتے تھے, مرضی کی پچیں بھی تیار کرائی, پھر بھی ناکام ہو گئے. پھر ان کو جنون چڑھا کہ میں اداکار بنوں گا, تو یہ اداکار بننے کے چکر میں رگیلا کے شاگرد بن گئے. پھر وہاں بھی اداکاری نہ ہو سکی. کاروباری یہ کر نہیں سکتے تھے, میاں شریف کہتے تھے اس کو کاروبار آتا نہیں. پھر اس نے سیاست میں کوئی حصہ یہ پھر پیپلز پارٹی کے کیبنٹ تھے طارق وحید بٹ, اس کے 77 میں چیف پولنگ ایجنٹ تھے نواز شریف پیپلز پارٹی کی طرف سے. پھر انہوں نے وہ ضیاء الحق کا کوئی اس میں کونسلر کا الیکشن لڑا انہوں نے گوال منڈی سے, ان کو 8-9 ووٹ ملے. پھر جناب جنرل جیلانی کے پاس پہنچ گیا میاں شریف, انہوں نے کہا جی وہ ساڈا منڈا جڑا نا ایک میرا وہ ناکام جہا تے انہوں کسی پاسے لا دیو. تو پھر آمرانہ چھتری تلے جنرل جیلانی صاحب نے سب سے پہلے ان کو بنایا پنجاب سپورٹس بورڈ کا چیئرمین. پھر میاں شریف ادھر پہنچ گئے, انہوں نے کہا جی منڈے نو تھوڑا جہا ہور اتے کر دیو. پھر انہوں نے مشیر بنا دیا. اس دوران ضیاء الحق سے بھی معاملات ٹھیک ہو گئے. میاں شریف بڑا سیانہ آدمی تھا, بزرگ آدمی, تجربے کرنے میں بدل کوئی نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے. پھر 81 میں جی میں شارٹ کر رہا ہوں جی, 81 میں وہ بن گئے پنجاب کے وزیر خزانہ. انہوں نے بڑا خوش رکھا جن کو خوش رکھنا ہوتا ہے, تو انہوں نے 85 میں ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا غیر جماعتی الیکشن میں. پھر 88 میں وزیر اعلیٰ بن گئے, اور ایسے وزیر اعلیٰ ہوتے تھے کہ نگران وزیر اعلیٰ بھی خود ہوتے تھے اور الیکشن کراتے تھے اور وزیر اعلیٰ بن جاتے تھے. 90 میں وزیر اعظم بن گئے. آگے قوم کو پتہ ہی ہے, چل سو چل. تو یہ دونوں فوجی چھتری تلے آئے, آمرانہ چھتری تلے. رہ گئی عمران خان کی بات. عمران خان نے 22 سال جدوجہد کی. ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اینڈ پہ جب ان کی جدوجہد عروج پر تھی, ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات, جو بھی حکومت آ رہی ہو اسٹیبلشمنٹ اس سے معاملات طے کرتی ہے. وہ آصف زرداری صاحب سے بھی طے کرتی ہے, وہ اسفندیار ولی سے بھی طے کرتی ہے, وہ مولانا فضل الرحمان سے بھی طے کرتی ہے, وہ نون لیگ سے بھی طے کرتی ہے.
جو بھی گورنمنٹ آ رہی ہو کسی بھی ملک میں، پاکستانی نہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں جس کی بھی حکومت آنے والی ہوتی ہے، جو پاپولر ہوتا ہے لیڈر، اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ معاملات طے کرتی ہے۔ صحیح جی، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ اگر اس پہ آگے ہم اور اس پوائنٹ میں جائیں تو اور خاصی لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی، لیکن ہم اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج وزیر اعظم نے ایک اچھا کام کیا ہے جناب، ان کے اوپر الزام تھا کہ یہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بالکل نہیں کر رہے، نظر انداز کرتے ہیں، تو انہوں نے آج ایک اسلام آباد سے متعلقہ 3-4 پروجیکٹس کا افتتاح کیا ہے جناب والا، کوئی PWD کا، ایکسچینج کا، کرنگ نالہ کا، اور اس طرح کے باقی معاملات۔ اس میں علی رضا صاحب آپ کا بھی حصہ ہے۔ آپ کو وہ شام یاد ہے جب ہم علی اوان کے پاس گئے تھے، جی، تو آپ نے خاص طور پر آپ نے کہا جی وہ ہمارا گلبرگ گرین تک تو ٹریفک ٹھیک ہے، آگے ہم پھنس جاتے ہیں، میڈیا ٹاؤن ہے، تو ساری ٹریفک جو ہے ادھر ہمیں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ جی بالکل کوئی بات۔ تو علی نواز اوان نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، جی میں وہ پل کی منظوری بھی لے رہا ہوں، میں اس سڑک کی منظوری بھی لے رہا ہوں، اور ادھر انٹرچینج بھی بنا رہا ہوں، صحیح، اور آپ کو ٹی چوک تقربات تک سگنل فری ملے گا کام۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہو گیا؟ بالکل صحیح۔ تو اس میں آپ کا بھی کریڈٹ ہے۔ آپ کا بھی ہے، ہم سب لوگ اکٹھے تھے، اور پھر یہ کہ اس سے پہلے بھی اور مختلف ٹی وی شوز میں یہ بات بار بار کرتے رہے۔ اس نوجوان سے میں علی اوان سے خوش بھی ہوں۔ پتہ کیوں خوش وعدے کا پکا ہے، اس نے جو وعدہ کیا تھا کر دکھایا۔ اس نے دیکھیے اسلام آباد میں 2 ہاسپٹل تھے، یہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں یہ جو باتیں جو جمہوریت کا نام لیتی ہیں، 2 ہسپتالوں سے بات آگے نہیں بڑھی۔ علی نواز اوان نے 4 ہسپتال اور بنا رہا ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا، پھر آپ کو ایک تو آپ کی طرف وہ ٹریفک کا مسئلہ ہے، ایک 12 کو یہاں سے بھی وہ اوور ہیڈ برج بنا رہا ہے، ایسے ہی۔ پھر وہ راول ڈیم چوک میں مسئلہ ہے ٹریفک کا، وہاں بھی۔ اچھا، اسی طرح نئے کالجز بن رہے ہیں، اور ایک اور پتہ کیا ہے، اربوں کا ایک منصوبہ اور ہے، وہ خانپور ڈیم سے پانی لا رہا ہے بہت اعلیٰ، جو اسلام آباد اور پنڈی کے شہری استعمال کریں گے۔ صحیح، تو اس لیے اس سے وزیر اعظم صاحب نے افتتاح کیا، اچھی بات ہے، اس کا کریڈٹ علی نواز اوان کو جاتا ہے۔ اس نے بڑا لوگوں کی آواز سنی، آپ کی آواز بھی اس میں شامل تھی، اور لوگوں کی بھی ہوگی، اور آپ نے خاص طور پہ توجہ دلائی۔ جی بالکل صحیح ہے، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، یہ ایک امپریشن، چلیں شکر الحمدللہ اچھا ہو گیا۔ اب یہ ایک امپریشن تھا اس موجودہ گورنمنٹ سے کہ انہوں نے تو جی کمال ہے، ایک سڑک نہیں بنائی، کوئی پل نہیں بنایا، کچھ نہیں کیا، تو یہ کام بہرحال شروع ہو گیا، اور اس پہ ہم شکریہ بھی ادا کر رہے تھے مظہر برلا صاحب، اور جب اتنی تعریف کر رہے تھے وزیر اعظم پاکستان کی آج، تو اسی لمحے ٹی وی کا شو دیکھتے دیکھتے ان کو بریک میں فون کر دیا علی زیدی صاحب نے۔ علی زیدی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ یار علی زیدی صاحب تو آج کل آپ کو پتہ بڑی زبردست تقریریں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی تقریریں بہت چپ بھی رہی ہیں، خاص طور پہ بہت سے لوگوں کو یقیناً۔ تو علی زیدی صاحب چھائے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے ترقیاتی کاموں کی بات کی نا، تو میں ایک اور بھی کریڈٹ دے ہوں تھوڑا سا۔ ضرور ضرور۔ یہ ہمارا جو میں بنی گالہ میں رہتا ہوں، تو بنی گالہ علی نواز اوان کے حلقے میں آتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ وہاں ہماری جو گلیاں ہیں ساری کارپیٹڈ بن گئی ہیں، واہ جی واہ، یہ تو بڑی آسانی ہو گئی۔ اور بنی گالہ ہی سے ایک عمران خان کا بڑا جیالہ رضوان نگیال، وہ اپنی نگرانی میں یہ سڑکیں گلیاں بنوا رہا ہے۔ بہت اچھے، تو یہ ہمارے لیے تو اچھا ہو گیا بھائی، اچھی، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، وہ ساڑھی گلی بھی بن گئی۔ بہت اچھی جناب، یہ ہے کہ بڑی آسانی ہو جائے گی اب آپ کی گلی میں جاتے ہوئے، وہاں تو بہت پہلے کھڈے تھے، بڑی صورتحال خراب تھی۔ لیکن ابھی ایک خبر ہماری وہ پتہ چلا ہے جب آپ کو، بلوچستان میں بڑی محرومیوں کی نہیں بات ہوتی، بڑے حالات خراب، بہت یہ وہ، یار میری بات سنو، جو ہیں وہ بہت زیادہ یہ آج سے ایمانداری نہیں، کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ آج سے نہیں بابا،
یہ 1970 سے باتیں کر رہے ہیں بلوچستان والے. بلوچستان بڑا محروم ہے، محروم، پیسے لے جاتے ہیں ادھر سے. اور اب ایک خبر آئی ہے مبینہ طور پہ، ہمیں اپنے کوئی باوثوق ذرائع نے بتایا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہی دنوں میں وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک جہاز کو مینٹیننس کے نام پہ 4.5 کروڑ روپے ایڈوانس نکلوا کے خزانے سے جرمنی بھیجا ہے. نام کاغذوں میں دیا ہے مینٹیننس کا، اور اس میں گئے کچھ چہیتے ہیں، پر کے گیا جہاز مفت بغیر کسی کرائے کے. اور بھیجنا ہوتا تو یہ 2 گھنٹے کے فاصلے پہ دبئی میں آپ بھیج سکتے ہیں، وہاں سے آرام سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اور وہ یہ سہولت بھی دیتے ہیں کہ جی آپ جہاز چھوڑ جائیں اور ان کے فلائی پہ، دبئی فلائی پہ یا اس پہ آپ جو کہتے ہیں سنگاپور سے بھی جہاں ٹھیک کر سکتے ہیں، ایئر عربیہ پہ یا فلائی دبئی پہ آپ واپس آ سکتے ہیں مفت میں. لیکن انہوں نے کہا نہیں، جرمنی جانا ہے 8 گھنٹے کے فاصلے پہ. اور اتنی بات ہی نہیں ہے، اس کے بعد آپ اگلی بات کیجئے گا. اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو پیچھے واقعہ ہو گیا تھا ادھر اگست والا، اس میں حضورے والا 2.5 ارب روپے کا نیا جہاز خریدنے کی منصوبہ بندی ہے ایمبولینس کے نام پہ. لوگ جی بلوچستان کے لیے وہ کہہ رہے، لوگ پیٹ رہے ہیں بھائی 2.5 ارب روپے اسپتالوں پہ لگا دو بجائے اس کے کہ ایمبولینس کے نام پہ جہاز خرید رہے ہو. یار وہ تو مولوی صاحب ہیں، وہ جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، جام صاحب. جی وہ تو دیکھتے ہیں بڑے وہ پوتر اور نیک، بڑا کمال دکھایا انہوں نے. اچھا یہ جو ایک تو بندے بھیجے، ایک اور بھی بات سن لے، مجھے اس خبر کا پتہ نہیں لیکن خدشہ ہے. بندے ایسے ہی تو نہیں گئے، بندے مال شاہ لے کر گئے ہوں گے بھائی. ایان علی کے قصے تو آپ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بیان کریں. بہرحال یہ ابھی یہ کیونکہ جو اس بندے کے اس جرمنی بارے میں گئے مجھے ہیں، پتہ یہ نہیں ہے. بیگ شیگ بھر کے گئے ہوں گے حضور، ہو سکتا ہے ایسے نہیں گئے. اور تو اس پہ بھی ذرا ادارے بھی تحقیقات کریں. بلوچستان کے پاس اس وقت تک 3 جہاز ہیں. ایک تو جو ہے وہ ابھی جو جرمنی میں زیر علاج ہے. اچھا زیر علاج ہی ہوا نا جی، وہ چودھری شجاعت صاحب علاج کرانے جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ جیٹ جہاز جو آلریڈی پہلے سابق وزرائے اعلیٰ کے استعمال رہا ہے. اور بلوچستان کا ایک جہاز آئی جی صاحب کے زیر استعمال. جی 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 بھائی جان، ابھی وہ محروم طبقہ ہے، وہ محروم حکومت ملک. لو جی، نہ آئی جی پنجاب کے پاس جہاز ہے، نہ آئی جی سندھ کے پاس، نہ آئی جی اسلام آباد کے پاس، یہ مبینہ طور پر ذرائع کہہ رہے ہیں جناب، نہ آئی جی خیبر پختونخوا کے پاس. تو بھائی یہ بلوچستان والا آئی جی تو بادشاہ نکلا، اس کے پاس جہاز ہے. اچھا شوگر پہ ہم نے بڑی بات کی، اور آج سپریم کورٹ میں گئے ہوئے تھے تو جج صاحب نے کہا بھائی آپ کو کیا پرابلم کیا ہے. ابھی تک تو آئی ہے رپورٹ، فائنڈنگز آئی ہیں، ٹھیک ہے، ابھی آپ کے خلاف ایکشن تو ہوا کوئی نہیں. آپ آئے رکوانے کے لیے، پھر آپ نے زبردست کام کیا ہوا ہے کہ ایک معاملے کو بیک وقت 2 ہائی کورٹس میں چیلنج کیا ہوا ہے. ایک معاملہ 2 ہائی کورٹس میں چیلنج کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ رکوانے گئے تھے، جی پھر روک دیا؟ نہیں، انہوں نے کہا نہیں پتر فی الحال پرانے خرچے پہ کام کرو، جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ جاری ہے اگلے معاملے تک. بھائی بات یہ ہے، میں تو عدالتی معاملات کی ہمیں نہیں اتنی سمجھ، ہاں، لیکن علی رضا علوی صاحب بات یہ ہے جس نے چوری کیا اس کا حساب ہونا چاہیے. یہ تقاضا ہے وقت کا، یہ تقاضا ہے ریاست کا، یہ لوگوں کا مطالبہ ہے. صحیح ہے. انہوں نے جنہوں نے شوگر کے نام پہ قوم کو بیوقوف بنایا اور لوٹا اور لوٹ مار کی، ان کا حساب ہونا چاہیے. اس میں جو بھی آتا ہے اس کو رگڑ دیں. اور میں تو چین کا قائل ہوں نا اس معاملے میں، کرپشن کی سزا موت ہے، گردن اتار دو. لیکن نہ ہم نہیں لیں گے پھر کرپشن. یہی تو یہ مسئلہ ہے نا، یہی تو ایک خواب تھا جس خواب کی تعبیر کے لیے ہم تو بول ہی سکتے ہیں نا. اور ہم اس پہ اتنا بولے حساب کتاب کریں، پتہ نہیں کتنے گھنٹے بولے، لیکن یہی نہیں ہوا. یہی خواب ٹوٹا. اسی خواب کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا کہ بہت زیادہ کام ہو جائے گا، اور لوگ موجیں مارتے چھلانگیں مارتے مورتے کہیں چلے گئے. اور اس کے بعد پھر کبھی کوئی فوٹو آ جاتی ہے، کبھی کوئی آ جاتی ہے. اور ایک اور خواب کہا گیا تھا کہ ہم نے اس کو سیاحت کے نام پہ اس ملک کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو ترقی دینی ہے. بھائی جان مجھے نہیں پتہ یہ کہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں، وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق ہو رہے ہیں یا ان کو پتہ ہی نہیں، نیچے والے خود ہی کہی جا رہے ہیں. 30 PTDC کے موٹلز بند کر دیے گئے ہیں اور 400 لوگوں کو نکال دیا گیا ہے. اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو 20 برس سے وہاں جاب کر رہے تھے. ان کو ایک آرڈر ہوا ہے کہ آپریشن بند. ٹھیک ہے، کورونا کا مسئلہ ہے، آپ شاید یہ کہیں،
لیکن بھائی جان ہم نے تو یہ ایک وین دیا تھا ہمیں جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہ ہم نے ٹورزم کی بنیاد پہ پاکستان کو اٹھانا ہے، پاکستان کی معیشت کو۔ علی رضا صاحب اس کے میں 3-4 جواب دوں گا، بسم اللہ۔ 3-4 حوالوں سے یعنی جواب آئے گا۔ درست، بالکل ٹھیک۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا یہ خواب ٹوٹا، آپ کا خواب سلامت رہے، اس لیے کہ یہ نہیں کوئی اور صحیح کام پاکستان میں اب کرپشن نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، کرپشن نہیں ہوگی، بالکل ٹھیک ہے۔ جو اس کے بعد آئے گا وہ اس سے بھی سخت۔ وہ تو کل بھی ہم نے شو میں بتایا کہ کافی کم ہوئی ہے، 98% کم ہوئی۔ کرپشن اب نہیں ہوگی، روک دیا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ نیچے نیچے سے معاملہ طے کر لیتے ہیں، پرائم منسٹر کو شاید بلا، یہ ہے، ایسا بالکل ہے، ایسا ہوتا ہے۔ بہت سی باتوں کا وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ یا ٹی وی بتاتا ہے یا بیوی بتاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔ یہ میں تو یہ آپ ہی کر سکتے ہیں یہ بات، میں تو جان کی امان پاتے ہوئے، کیونکہ آپ بعض اوقات غصہ کر خان دیتے ہیں صاحب کو نیچے سے لوگ کئی فیصلے کر لیتے ہیں۔ اور بیوی بتاتی ہے کہ اور پھر ان کو یاد آتا ہے میں وزیر اعظم ہوں۔ اب آ جائیں پی ٹی ڈی سی پہ۔ پی ٹی ڈی سی کے موٹرز بند کرنا بالکل غلط ہے، نہیں ہونے چاہیے۔ اب آ جائیے ملازمین کے رونے پہ۔ یہ بات آپ وہ کر رہے ہیں مشاہد اللہ خان والی کہ یہ جو جعلی ڈگری والے پائلٹس ہیں یہ رکھیں تو ان کو تنخواہ آدھی دے دیں، یعنی 10 لاکھ تنخواہ ہے پائلٹ کی تو 5 لاکھ دو یہ جعلی ڈگری والے کو، جی یعنی سراسری بات غلط۔ ہمارے پاس 2 منٹ۔ اچھا، یہ جو مجھے نہیں پتا، یہ پاکستان ٹورزم والوں نے نکالے ہیں نا، جی مجھے وہ لاہور میں، ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ اچھا میں لاہور گیا تو مجھے جو پنجاب ٹورزم کا چیئرمین ہے نا، وہ ڈاکٹر سہیل ظفر چیمہ، وہ ملنے آ گیا۔ اس نے مجھے کہا یار میرے پاس کوئی 450 یا 600 ملازم ہیں پنجاب ٹورزم کے، تو میں پنجاب کے لیے یہ چیزیں بنا رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ میں نے کہا پھر، کہتا ہے ان 450 یا 600 میں سے ایک بندہ کام کا نہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا سارے سیاسی بھرتیاں کیوں، یہ نلائق بھرتی کیے ہوئے ہیں، یہ علی رضا صاحب ہماری پارٹیوں نے زیادتی کی ہے، صحیح، سرکاری محکمے تباہ جو ہوئے ہیں نا، یہ سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں کی گئی بھائی ہیں۔ جان ایک بات تو ہے، چلے غلط ہوا، ٹھیک ہوا، جس نہیں، نے ساری زندگی جو دی، نکمہ اس ہے کے بچے ہیں، انہوں نے زندگی گزارنی ہے، یہ کیسے ممکن ہے یار کہ آپ تو ایسی باتیں کرتے ہیں، میں تو نکمے کو برداشت ہی نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں یہ پیدا ہی کیوں ہوا، اس کا گردن اتارو، یہ نلائق کیوں آ گیا؟ صحیح، یہ دھرتی نلائقوں کی نہیں ہے، اس میں نلائق بھرتی کیے گئے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح ہے جی، یہ دھرتی نالائقوں کی نہیں ہے، یہ دھرتی بڑی زرخیز ہے اور دھرتی پہ بسنے والے بڑے زرخیز اور ذہین لوگ ہیں، لیکن پتہ نہیں کہاں سے نالائق آ گئے ہیں، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ بہت سارے نالائق بہت ساری جگہوں پہ سوار ہیں۔ آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔